الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والتين والزيتون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واقفوهم إنهم مسؤولون وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واقفوهم إنهم مسؤولون أي عن ولاية علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ بدعۃ منی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ جب بھی کہیں تلاوت کی جاتی ہے کہیں پڑھی جاتی ہے اگر سننے والے انسان سننے والے پتھر سننے والے درخت سننے والے جانور جن تک یہ آیت پہنچتی ہے فوراً حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مل کے ذرا درود شریف پڑھیے نا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام معززین حضرات عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمع غفیر یہاں پر جمع ہے جن میں ابھی نام سن رہا تھا کہ کچھ
सादात कराम के नाम लिए गए हैं। आले नबी औलाद अली बड़ा मकाम है। वो तशरीफ फरमा है, स्टेज की जीनत मिल्लत के बेहतरीन उलमा, कुर्रा हजरात, नात खानाने शीरी लिसान, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सबको तौफीक अता फरमाई है कि अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के लिए आपको चुन लिया है। अपने मुकद्दर पे नाज करें। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं इस वक्त जो वक्त ज़ाय कर रहे होंगे, टाइम ज़ाय कर रहे होंगे। कोई टीवियों के अंदर मशगूल, कोई नेट के अंदर मशगूल, मोबाइलों के अंदर मशगूल। अल्लाह का करम हो गया है कि अल्लाह ने आपको ज़िक्र रसूल के लिए मुंतखब फरमाया। इतने आला मुकद्दर वाले होकर फिर सुभान अल्लाह की आवाज थोड़ी कम आती है, ऊंचा फरमा दे। इतना बड़ा मजमा हो और इतनी कम आवाज आए, दिल तस्लीम नहीं करता। हो सकता है लोग कहेंगे कि जुलूस में शिरकत कर करके थक गए होंगे। भला आशिक भी कभी थकता है? आशिक कभी नहीं थकता। आशिक तो मरते वक्त तक, बल्कि कयामत के दिन भी आशिक के दिल की ताब होगी, मुझे बार बार मरना मिल जाए पर हुजूर का इश्क ना छूटने पे और जब बंदा अपनी जुबान से सुभान अल्लाह कहता है, इसका माना क्या है? अल्लाह पाक है। अल्लाह की पकीज़गी बंदा बयान करता है। जब अल्लाह की पकीज़गी बयान करता है, अल्लाह क्या इनाम और इकराम अता फरमाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया नकल फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाना में कहत पड़ गया। लोग लाइन में लगकर गला ले जाने लगे। एक नौजवान आया, कहने लगा मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना है। लोगों ने कहा अगर गल्ला लेने आए हो लाइन में लग जाओ। उसने कहा हम लाइन में लगने वाले नहीं हैं, मैं लाइन में नहीं लगता, मुझे यूसुफ का पता बताओ। फरमाया वहां सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम जलवागर। वो बंदा नौजवान जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा, मुस्कुराए भी, खड़े भी हुए, इस्तकबाल भी किया तो सीने से भी लगाया। बंदे परेशान है, नौजवान, बड़ी उम्र का बंदा भी नहीं है, लेकिन इसकी इतना इज्जत, ये क्या माजरा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे परेशान न हो, सवालिया नजरों से मुझे ना देखो। बात दरअसल ये है, जब मिस्र के महल के अंदर मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, उस वक्त पूरा महल मेरे मुखालिफ था, कोई मेरे हक में गवाही देने को तैयार नहीं था। ये आज जो नौजवान है उस वक्त शीर खार बच्चा था, छोटा बच्चा था। इस छोटे बच्चे ने मेरी पाकीज़गी की गवाही दी, महल के अंदर मेरी पाकीज़गी की गवाही दी। इसलिए मैं तुम्हें आदर करता हूं। लोग आ रहे हैं, गल्ला ले रहे हैं, तुम उनको गल्ला तोल कर दे रहे हो। इसको तोल कर नहीं देना, खोल कर देना है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान करे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे गल्ला तोल कर ना दे बल्कि खोल कर दे। तो जो बंदा अल्लाह की पाकीज़गी बयान करे, जो अल्लाह के बारे में सुभान अल्लाह कहे, जो अल्लाह की बारगाह में सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह भी नेकियां तोल के नहीं बल्कि खोल के अता फरमाएगा। जिक्र सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल पाक है। हर हर जुमले पे सुभान अल्लाह की आवाज आनी।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا، یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کا طریقہ ہے۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا ذکر خیر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں جلوہ گر ہوئے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی گفتگو کا موضوع تھا سابقہ انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی شان، موسیٰ علیہ السلام کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم سابقہ نبیوں کی شانیں بیان کر رہے ہو، مجھ مصطفیٰ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بتائے ہوئے عمل کے اوپر عمل کر رہے۔ میں نے کہا ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تم مسجد میں بیٹھ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہے، دنیا داری کی گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے نبیوں کی شان بیان کر رہے۔ تم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان، آدم صفی اللہ۔ تم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اے میرے صحابہ یہ بھی بات یاد رکھیں، وہ سارے نبی بڑی شان والے، لیکن آنا حبیب اللہ ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اونچے واسطے ذرا فرمائیے نا۔ ایسے واسطے ایسی کہنے ہیں کہ جنوں رب سونا نور بناوے، جنوں رب سونا نور بناوے، بیبیاں منہ دے گھر آوے تے اس نو حبیب آدن، تے جد نور چکر کائنات بنی، چل تارے دن تے رات بنی، چل تارے دن تے رات بنی، جد خالق ناز اٹھاوے، جد خالق ناز اٹھاوے، جد نام دیا قسم کھاوے تے اس نو حبیب آدن۔ بڑا باذوق مجمع ہے ماشاءاللہ، ذوق کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح، توضیح، تفسیر یاد رکھیں۔ قرآن پاک کی ہر وہ تفسیر جو نقل معتبر سے آ جائے وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون، مجھے انجیر کے درخت کی قسم ہے، مجھے زیتون کے درخت کی قسم ہے۔ اب قسم کے لیے یہ قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ کسی محترم چیز کا واسطہ دے کر اپنی بات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ چیز عظمت والی ہو، چیز مقام والی ہو، اس چیز کا نام لے کر، اس کی قسم دے کر اپنی بات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 درختوں کی قسم اٹھائی۔ اب ایمان سے بتائیں، یہ سامنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی بات کو پختہ کرنا چاہیں، کسی درخت کی قسم اٹھائیں تو اگلا بندہ آپ کی بات مانے گا؟ کہیں شیشم کے قسم، کسی اور درخت پیکر کی قسم، بالکل کوئی بات نہیں تسلیم کرے گا۔ بھئی ان کا کیا مقام ہے؟ یہ تو درخت ہے، درخت میں کون سی عزت؟ لیکن یہ بھی درخت ہیں، اور انجیر اور زیتون بھی درخت ہیں، لیکن رب نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں عظمت کیسے آئی؟ آپ جب یہ سمجھیں گے کہ چیزوں میں عظمت کیسے آتی ہے، چیز محترم کس طرح بنتی ہے، اس چیز کا مقام کس طرح بنتا ہے، آپ بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے تو 2 درختوں کی قسمیں اٹھائیں، اب ان میں عظمت کیسے آئی؟ بات دراصل یہ ہے، ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خطاب فرما رہے تھے۔
اپنی امت کے سامنے تقریر کر رہے تھے. آپ کے صحابہ سامنے تھے, آپ تقریر کر رہے تھے. جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے, جہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے, ایک سائڈ پہ انجیر کا درخت تھا, دوسری سائڈ پہ زیتون کا درخت تھا. دو درختوں کے درمیان بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے. اب آپ پھر سوال کریں گے, آپ نے زندگی میں ایک خطاب تھوڑی کیا ہے. کبھی آپ نے پہاڑوں کے سنگم میں بھی خطاب کیا, کبھی چوراہوں پر بھی خطاب کیا, کبھی بلڈنگ کے کسی کے نیچے بیٹھ کر خطاب کیا. اللہ نے کسی کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا, ان دو درختوں کو قرآن کا حصہ کیسے بنا لیا؟ توجہ کرو, بات یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی آگے تقریریں کرتے تھے, آپ کی تقریر کا موضوع کوئی اور ہوتا تھا. جس دن انجیر اور زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ خطاب کر رہے تھے, آپ کی خطاب کا موضوع آمد مصطفیٰ تھا. آپ کے خطاب کا موضوع, آپ کے جلسے کا جو آج موضوع ہے, آمد مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دو درختوں کے درمیان بیٹھ کر جب ذکر مصطفیٰ کیا, اللہ رب العالمین اتنا ذکر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو درختوں کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا, ان کی قسمیں اٹھا لی. آپ اپنے بارے میں ذرا خیال کریں, آپ درخت نہیں ہیں, آپ پہاڑ نہیں ہیں, آپ کوئی پتھر نہیں ہیں, آپ انسان ہیں اور مسلمان ہیں اور آمنہ کے لال کے امتی ہیں. آپ کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. جب درختوں کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو, اللہ اتنا مقام عطا کر دے, اگر آپ کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو تو اللہ آپ کو کیا شان عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے, آپ کے ساتھ پیار کرنا ہے, آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے. محبت کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حبیب عطا فرمایا ہے کہ ہم اس حبیب کی غلامی میں زندگی بسر کر دیں. جس نے بھی غلامی کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی, اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے نعرے لگانے والے, اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز بچوں کی زیادہ ہے. ایک بچہ جس کی عمر 8 سال تقریباً, باپ کا نام تھا سہل, اس بچے کا نام تھا حضرت ابو جندل. سہل کافر ہے, یہودی ہے, پکا حضور کا دشمن ہے, لیکن بیٹا حضرت ابو جندل 8 سال کی عمر میں عاشق مصطفیٰ ہے, حضور کا دیوانہ ہے, پتہ نہیں کسی کو. ایک دن اس کا باپ سہل, اس نے کیا کیا, کبھی کبھی وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا. یہودیوں کی کتاب کا نام تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کبھی کبھی وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا, جس طرح ہم کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. المیہ ہے ہمارے لیے, قرآن ہمارے پاس صحیح سلامت پہنچ گیا. ہمارا قرآن کو بچانے پر کچھ نہیں لگا. ارے ان کو یاد کریں جن کے سر نیزے کے اوپر چڑھ گئے, لیکن قرآن کی عظمت کو بلند کیے رکھا. جب میدان کربلا میں سارے اہل بیت کرام شہید ہو گئے, یزیدی کہنے لگے آج کے بعد قرآن کی تلاوت بند ہو جائے گی, اب قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہا, آج کے بعد قرآن کی تلاوت بند. یہ ترانا دیا یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, الرحمن علم القرآن. تم کہتے ہو قرآن کی تلاوت بند, قرآن کے وارث زندہ ہے, قرآن کے وارثوں نے قرآن کو بچایا ہے. ہم تک قرآن پہنچا ہے ان کی قربانیوں سے.
اور ہم کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں یا قسم اٹھانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ غور کریں اس بات پر، نبی سے پیار ہے تو قرآن سے وفا کرنی ہوگی۔ اب وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا باپ سال تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے تورات کے ایک صفحے کے اوپر ہمارے نبی کا نام آ گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام آیا۔ بچہ دیکھ رہا تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بچے نے دیکھا سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام ہے، بچے نے چپ کر کے چھلانگ لگائی، اس جگہ کے اوپر منہ رکھا، منہ رکھ کے کرتا ہے منہ رکھ کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام کو چومتا ہے۔ اب وہ باپ اس کا سرکار کا دشمن ہے، اس نے کیا کیا، جلدی سے، اب بیٹا تھا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، جلدی سے برق الٹا بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام یہاں پر چھپ جائے، لیکن قدرت قسمت کی بات اگلے صفحے کے اوپر سرکار کا 2 جگہ پر نام تھا۔ بچے نے پھر چھلانگ لگئی، پھر سرکار کا نام چوم لیا، پھر اس نے جلدی سے اگلا ورقہ الٹایا، اگلے ورقے پر 3 جگہ پہ حضور کا نام۔ کہتے ہیں نا مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا گیا۔ اس نے فوراً بند کی تورات کو، کہنے لگا تم سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام کیوں چومتے ہو؟ کہتا ہے ابا جان تیری آنکھ نہیں جو لڑی، تو نہیں جانتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ گھر میرا ہے، یہودیوں کا گھر ہے، اب یہاں پر حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کا چرچا۔ کافر کو کب پسند ہے حضور کا چرچا؟ حضور کا ذکر تو عاشقوں کو پسند ہوتا ہے، عاشقان مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے تورات کو بند کیا، اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا، کہتا ہے اس نام کو چھوڑ دے، اس نام سے پیار کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بچے نے کہا ابا جان یہ تو ایک جان ہے، اللہ ہزاروں جانیں عطا کرے، محمد عربی کے نام پر قربان کرنے کو تیار۔ اب چار یار اس نے اپنے ہی بیٹے کو جکڑ دیا اور نوکروں کی ڈیوٹی لگائی، جب تک یہ حضور علیہ السلام کا نام لیتا رہے تم اس کو مارتے رہو، جب یہ نام چھوڑ جائے تم چھوڑ دینا۔ 6 ماہ گزر گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام قدرتاً مدینے میں تھے۔ 6 ماہ بعد حضور علیہ السلام کی تشریف آوری مکے کی طرف ہوئی، مکے کی جانب میدان حدیبیہ پر سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر ہے، اور مشرکین کی جانب سے یہ سہل جو تھا یہ منشی بن کر گیا کہ جاؤ معاہدہ لکھ کر آؤ۔ یہ سال وہاں پہنچا اور مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے جو منشی تھے وہ مولا علی تھے۔ مولا علی کا نام بھی آئے تو اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، اچھی بولو نا، مجھے وہاں سے کہو۔ آج لوگ مولا علی کے بارے میں چوں چرا کرتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو تو بندہ فلاں بن جاتا ہے، فلاں بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی کا ذکر کرنے سے بندہ پکا ایمان والا بن جاتا ہے۔ جیو سلامت و آباد رہو جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے مولا علی کا نام سن کر۔ آج تو لوگ اعتراض کر لیں گے، آپ پر فتوے لگا دیں گے، لیکن میدان معاشر میں کیا بنے گا؟ میدان معاشر ابتدائی خطبے کے اندر میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، اس کا مفہوم بھی میدان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ رب نے فرمایا واقفوہم انہم مسئولون۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی متصل آگے جو جملے ارشاد فرمائے ان ولایت علی، کیا ہوگا قیامت والے دن؟ فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ کی جانب بھیجا جائے گا۔ اب نمازیں، روزے، حج، زکات، خیرات صدقات کرنے والے، بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑے بڑے حج کرنے والے، جناب والا ان کے بارے میں آرڈر چلے گا ان کو جنت میں لے جاؤ۔ بڑے بڑے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے جنت کی جانب لے جاؤ، جنت کی جانب لے جایا جائے گا۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو گناہگار ہوں گے، نافرمانیاں کرتے رہے، گناہگاری کے اندر زندگی گزار دی، ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا انہیں دوزخ میں لے جایا جائے۔ اب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، جنتی جنت کے دروازے پر، دوزخی دوزخ کے دروازے پر۔ ابھی جنت کا دروازہ کھلنے والا ہوگا، دوزخ کا دروازہ کھلنے والا ہوگا۔ رب فرمائے گا واقفوہم، کیا معنی ہے اس کا؟ رب العالمین فرمائے گا ٹھہر جاؤ، روکو ان کو، روکو روکو۔ یا رب العالمین یہ جنتی تھے، جنت کا فیصلہ ہو چکا، جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہ وہاں جائیں گے۔ رب نے فرمایا نہیں، واقفوہم، ابھی ان کو روکو، ابھی ان کو۔ اب جنتی جنت کے دروازے پر رک جائے اور دوزخی دوزخ کے دروازے پر رک جائیں گے، یا رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین فرمائے گا انہم مسئولون، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ ساری نیکیوں میں کامیاب، نمازیں پوری، حج پورے، زکات صدقات ہر شے پوری، اب کا سوال رہ گیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت مولا علی کی ولایت کے بارے میں سوال کرے گا۔ رب فرمائے گا او بتاؤ دنیا میں تم علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تمہارا کیا نظریہ تھا؟ مولا علی کا ذکر سن کر خاموش ہو جاتے تھے، دل کھول اٹھتا تھا۔ اب سب کے اعمال میں مولا علی کی ولایت کو چیک کیا جائے گا، مولا علی کی محبت کو چیک کیا جائے گا، مولا علی کی مودت کو چیک کیا جائے گا۔ اب چاہے جنت تک پہنچ چکے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکات پوری، لیکن دل میں مولا علی کی ولایت نہیں تھی، دل میں علی پاک کی محبت نہیں تھی۔ رب فرمائے گا ان کے لیے جنت کا دروازہ بند رہنے دو، ان کو کھینچو اور دوزخ میں لے جاؤ۔ اور وہ گناہگار ہوں گے جو دوزخ کے دروازے تک پہنچ چکے ہوں گے، ان کے اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں تھا، صرف ایک عمل تھا، جب علی کا ذکر آتا تھا کھل اٹھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جب مولا علی کا ذکر آتا تھا یہ جھوم جاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ان کے دل میں محبت علی تھی، جہنم سے واپس کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا۔ وہ ہے مولا علی۔ آج دنیا میں تو مولوی جان چھڑا لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتا ہے، یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اب میدان قیامت میں پھر کیا جواب دے گا جب رب تعالیٰ فرمائے گا، فیصلہ کرے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، جنتی جنت سے نکل کر، دروازے سے نکل کر دوزخ کی جانب جا رہے ہوں، اور دوزخ کے دروازے تک پہنچنے والے وہ نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، درمیان میں ان کی ملاقات تو ہوگی، درمیان میں ان کی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور جو دوزخ سے نکل کر، دروازے سے نکل کر جنت کی جانب آ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں کہتے نہ تھے کہ مولا علی کو مشکل کشا مان لو، ہم کہتے تھے مشکل کشا مان لو، اگر مشکل کشا نہیں مانا تو آج مشکل میں پڑ گئے ہو۔ مشکل سے نکالنے والا نام مولا علی کا نام ہے۔ ایسے نہیں ذرا اپنے ذوق کا اظہار کر دیا کرو کہ ساڈا مشکل کشا جد درد پہ بندے ولی۔ انہیں ڈھلی سبحان اللہ شعر نہیں اچھی آکھو ذرا۔ ساڈا مشکل کشا جد درد پہ بندے ولی،
اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے منشی ہیں، لکھ رہے ہیں، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ادھر سال بھی لکھ رہا ہے، ان میں معاہدے میں اس سال بھی آپ حج کرنے کے لیے نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اب ابو جندل جو سال کا بیٹا وہاں قید میں تھا، اس کو نوکروں نے مار نہیں دی۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، آج تم نے 2 دن ہو گئے مار نہیں دی۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تیرا باپ یہاں نہیں، وہ تمہیں مار کھلایا کرتا تھا، ہم تو اس کے نوکر تھے، وہ 2 دن سے نہیں ہے۔ بچے نے پوچھا وہ کہاں گئے ہیں، میرا ابا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا اوہو تجھے پتہ نہیں، مکے سے 6 میل دور حدیبیہ کے میدان پر جس نبی کے لیے مارے کھا رہے ہیں وہ نبی جلوہ گر ہو گئے۔ ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کھولو نہ، بس ایسے اٹھا کر زنجیروں میں جکڑا رہوں، باہر پھینک دو، مجھے باہر پھینکنا تمہارا کام ہے، در مصطفیٰ تک جانا میرا کام ہے۔ انہوں نے پھینک دیا، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا۔ اب نہ اب صدر ہی سینے کے زور سے سرک رہا ہے۔ اب پہاڑ ہے، وہاں پر سنگلاخ ہے، پتھر ہے، کانٹے ہیں، لیکن وہ سینے کے بل پہ چل رہا ہے۔ چلتا چلتا سرکار دو عالم علیہ السلام ادھر معاہدہ بھی لکھواتے ہیں، 2 قدم مکے کی جانب بھی جاتے ہیں اور ایسے دیکھ کر آتے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان، سرکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک ایک گرد و غبار اڑی۔ گرد و غبار جب اڑی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اے بلال، تم دونوں کی ڈیوٹی ہے، وہ میرا عاشق ہے، اسے اٹھا کر میرے قدموں میں لے آؤ۔ اس بچے کو مولا علی اور حضرت بلال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں لے آئے۔ سہل نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے قید کیا ہوا تھا، اس نے فوراً ایک شک لکھی، کیا یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے آپ واپس کریں گے، لیکن آپ کا کوئی ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے۔ شرط صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بھئی اس بچے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سرکار فرماتے ہیں منظور ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس بچے سے پوچھ لو یہ کیا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جندل تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے؟ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آپ کی مرضی، جس طرح آپ فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرا آرڈر ہے تم ان کافروں کے پاس واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا، صحابہ کے سامنے تھپڑ مارنے شروع کیے۔ بچہ چپ کر کے اپنے والدین کے ساتھ ان کفار و مشرکین کے ساتھ واپس مکے میں جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا اہتمام کیا، عاشق رسول کے مکے میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے اس کی خوشبو کو پہنچا دیا۔